सलाम दोस्तों, उर्दू इंटरनेशनल के इस खसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। हमारा ये पॉडकास्ट पीपल्स हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया के उन्वान के साथ किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेख अब्दुल मतीन। आप कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान चैप्टर के साबिका सेक्रेटरी जनरल हैं। इन दिनों आप कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट के पाकिस्तान में नुमाइंदा खसूसी हैं। आप अमली तौर पर जिहाद कश्मीर में शामिल रहे हैं। आपका तल्लुक़ शोहदा के ख़ानदान से ही है। आप श्रीनगर में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। ना सिर्फ ये कि कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में शामिल हुए, बल्कि कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की, इंटरोगेशंस झीलीं। बहुत शुक्रिया शेख अब्दुल मतीन साहब हमारे पास तशरीफ़ लाने के लिए। सर, फरवरी का महीना बड़ा अहम है जहाँ तक कश्मीर की आज़ादी या जद्दोजहद का मामला है। एक तो ये कि यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान इसी महीने में मनाता है। फिर आप ही ने बताया है कि अफजल गुरु की शहादत जो है वो इसी महीने में है। हमारे देखने वालों को इल्म होना चाहिए कि उन्हें भारत के पार्लियामान पर हमले के इल्ज़ाम में तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी, और जब उन्हें फांसी दी गई तो ये आर्ग्यूमेंट बनाया गया कि अगरचे इनके खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन तमाम हिंदुस्तान ये चाहता है कि इन्हें फांसी दे दी जाए, तो लिहाजा इन्हें फांसी दे दी जाए। इसी तरह फरवरी के महीने में ही अफजल भट्ट साहब को तख्तेदार पर लटकाया गया था। अगेन उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं था। कोई एक वाक़या लंदन में कहीं पेश आया था, उसके जवाब में, उसकी पादाश में हिंदुस्तान के लोगों के ज़मीर को मुतमईन करने के लिए भट्ट साहब को भी फांसी पर लटकाया गया। तो इसीलिए हम फरवरी के महीने में आपसे गुजारिश कर रहे थे कि आप तशरीफ़ लाएँ। आपकी बड़ी नवाजिश कि आपने वक्त दिया। हमें ज़रा यह बता दें और हमारे देखने वालों को भी कि आजकल कश्मीर में क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। पहले तो मैं अस्करी साहब आपका और आपकी चैनल जो है उर्दू इंटरनेशनल, उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आपने ये मौका मुझे फ़राहम किया है कि मैं कश्मीर की सूरत हाल पे और कश्मीर के हवाले से बात करूँ। क्योंकि आपने जो पहले ही बात बताई है, एक तो फरवरी के हवाले से भी क्या वाक़ात हुए। पहले तो अगर हम देखेंगे पूरे साल का, अगर हम महीने लेंगे, चाहे जनवरी हो चाहे दिसंबर तक हो, तो हर महीने में वाक़ात हुए हैं। जिस तरह फरवरी में आपने ये वाक़ात जो है बताए क्या क्या हुए हैं। ये इससे पहले जो जनवरी गुज़रा है उसको मंथ ऑफ मैसेकर कहा जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे वाक़ात और सानियात जो है जनवरी के महीने में हुए हैं, मुख्तलिफ जो ईयर्स में है। तो आपने जो ख़ास कर आजकल बताया है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल क्या है। देखिए, इस वक्त अगर हम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, तो मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है इस वक्त, जिसको कहते हैं ना लिविंग हेल, यानी उस तरह की है। यानी अगर मैं आपको कहूँगा कि मकबूजा कश्मीर जो है वो एक बहुत बड़ा जेल खाना बना हुआ, तो गलत नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूँगा वहाँ इंसानी ये अलमिया है, गलत नहीं होगा। क्योंकि हमें ये जहन में रखना चाहिए कि 10 लाख की फ़ौज मौजूद है। भारत के दावे अपनी जगह, लेकिन हम जब देखते हैं कि एक भी फ़ौजी उन्होंने आज तक काम नहीं किया है, इसका मतलब है कि जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो बदस्तूर जो है गंभीर है, हर लिहाज से क्रिटिकल है, हर लिहाज से। और ख़ासकर हम देखते हैं कि आज हम 2025 में रहते हैं, क्योंकि हमें जब ये बात याद आती है, फिर जब हम अगस्त के महीने को जहन में रखते हैं, 2019 को 5 अगस्त को जो हम जहन में रखते हैं, तो उससे पहले भी मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है इसी तरह जो ख़राब थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने यानी 370 आर्टिकल और 35A को एग्रीगेट किया गया, तो अगर मैं आपको कहूँगा कि उसमें डबल इजाफा हुआ है, चाहे वो जुल्म है, चाहे वो जबर है, चाहे वो मॉलेस्टेशन है, चाहे वो ब्लैक लॉज है, चाहे वो तशद्दुद है, यानी जितने भी ये नेगेटिव हरबे है, या जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे इंसानी हुकूक की जो पामालिया हो रही है, उसमें डबल इजाफा हुआ है। तो इस वक्त भी जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, तो जो मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है, 10 लाख की फ़ौज मौजूद है, और अब तो बिल्कुल ही वहाँ पे हर चीज़ पे जो है वो कदगने हैं। यानी आप एक तरफ से देख लीजिए, ये जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, उसके जितने भी आर्टिकल्स हम फ्रीडम से लेंगे कि इंसान फ्रीडम के साथ पैदा हुआ, फिर हम उसका जो भी एक एक आर्टिकल देखेंगे कि इंसान आज़ादी क्या 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 सियासी आज़ादी, माशी आज़ादी और दूसरे, तो वो जो है अगर हम मकबूजा कश्मीर की तरफ उसको देखेंगे तो वो सब जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह जो है
کیونکہ ہندوستان نے جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، ہندوستان کو کوئی بھی سروکار نہیں ہے کشمیری عوام کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کوئی. وہ اصل میں یہ جو زمین ہے، مقبوضہ کشمیر کی زمین ہے، اس کے ساتھ وہ چمٹنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے، اس کو وہ اپنے قبضے میں طول دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ ہر ایک وہ حربہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تاکہ کشمیریوں کے اس جذبے آزادی کو دبایا جا سکتے، اس نعرے کو دبایا جا سکتے، ان کو سرپرست کیا جا سکے. اور ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک ہی یعنی طرح کی دہشت گردی نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں کیونکہ بات آگے بھی چلے گی، ایک دہشت گردی، جب ہم ریاستی دہشت گردی کی بات کریں گے، کیونکہ ہم مقبوضہ کشمیر کے حالات کی بات کرتے ہیں، تو میں 47 کی طرف نہیں جاؤں گا. جب ٹیلی گراف کے جہاں اس وقت لندن بیسڈ اخبار ہے، اس نے کہا 2.5 لاکھ لوگوں کا قتل کیا گیا ہے. یعنی امیجن کر لیجیے عسکری صاحب، سن 47 میں، یعنی کچھ چند دنوں میں، یعنی مہینے سے بھی کم، 2.5 لاکھ لوگ یہ جو وہاں پہ یعنی یہ کیلکولیٹڈ ہے ان کی طرف سے، ورنہ تعداد اس سے زیادہ ہے. پھر ہم جب آئیں گے 88 کے بعد، جب کہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس کے مختلف فیزز آئے ہیں، جب اس کا ایک اور فیز آیا ہے، ملیٹنٹ فیز، مسلح جدوجہد کا ایک فیز آیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ جو حق دیا گیا ہے یہ یونائٹڈ نیشن نے ہمیں دیا ہے. تو اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے، تو 1 لاکھ سے زیادہ اس وقت کشمیری شہید ہوئے ہیں. اگر ہم مولسٹیشن کی بات کریں گے، 12,000 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں. اگر ہم حراستی قتل کی بات کریں گے، 8,000 سے زیادہ ہے. اگر ہم بیواؤں کی بات کریں گے تو 23,000 سے زیادہ ہے. یتیم بچوں تو لاکھوں میں ہے. یعنی یہ ایک ریاستی دہشت گردی کا ایک پہلو ہے. پھر آپ گمنام قبروں کی بات کریں گے، وہ ایک الگ سچویشن ہے. پھر یہ جو نئی ٹرم نکلی ہے جس کو کہتے ہیں خوف وڈوز، ٹھیک ہے، یہ جو نئی، یہ بھی ایک المیہ ہے. تو اس لیے جو ہے سال مقبوضہ سے کشمیر لڑکیاں کی جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، خاوند مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. یعنی ہر لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا یہ درد ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک خواتین جو ہے گنز کے ذریعے لوگوں کی آنکھیں بینائی چھیننا، یعنی ان کا اپنے شوہر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا زندہ ہے کہ نہیں ہے، سالوں سال سے اسی طرح بیٹھی رہتی ہے. تو ایک یہ بھی ایک آپ المیہ دیکھ لیجئے کشمیر کی تحریک آزادی کا. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں گے، یعنی ایک طرح سے لوگ جو وہاں کے ہیں قربانیاں نہیں دے رہے ہیں. پیلٹ کی آپ نے بات کی ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے 2016 میں پیلٹ کا استعمال کیا گیا، حالانکہ اس کو بین ہے، یعنی یہ ہم جانوروں پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر میں یہ انسانوں پہ استعمال ہوا ہے، بچوں پہ ہوا ہے. ہبا نثار جو ہے 6 ماہ کی بچی جو ہے وہ بھی اس کی ایک شکار ہوئی ہے، اور پارشلی جو ہے وہ بھی سینکڑوں لوگ اس کے زد میں آئے ہیں. یعنی پیلٹ بھی ہوئے، بلکہ رپورٹس یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کیمیائی ہتھیار جو کیمیکل ویپنز ہیں وہ بھی استعمال ہوئے ہیں. تو اس لیے انسانوں کو ہیومن شیلڈ بنانا، وہ جیپوں کے آگے لوگوں کو باندھ کے چلاتے ہیں کہ اگر کوئی پتھر مار رہا ہے تو وہ دیکھو اس کو کشمیری کو پہلے لگے گا وہ. اور پھر اس فوجی کو انہوں نے کو بڑا اعزاز بھی دیا. اس کی بات میں بھی کروں گا. یعنی وہ ڈار صاحب کی جو آباد کرتے ہیں، یعنی جن کو ہیومن شیلڈ بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ میجر گوگائی نے جب اس کو ہیومن شیلڈ بنایا ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ یعنی یہ جو میجر گوگائی ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر لینا چاہیے تھا اور اس کو سزا دینی چاہیے. لیکن یہاں پہ کشمیر میں الٹ ہو رہا ہے. یعنی یہی جو فوجی، چاہے وہ میجر گوگائی ہے یا اس طرح کے جو اور بھی واقعات ہوئے ہیں، جو ملوث ہے گناہ نے، یہ جو ہے یعنی یہ جرائم میں، تو ان کو کیا، ان کو سزا نہیں دی جاتی، ان کو کسی کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو المیہ یہ ہے، وہ اگینی یہ ہے، ان کو میڈلز اور پروموشن سے نوازا جاتا ہے. یہ میرے کشمیر کی صورتحال ہے. یعنی جس کو ونس اپون اے ٹائم کہا جاتا تھا کشمیر کے حوالے سے پیراڈائز آن ارتھ، اگر فردوس بروئے زمین است، ہمی است، لیکن یہی جو جنت بے نظیر ہے، جو اس کی اس وقت صورتحال ہے، یہ جہنم کے مترادف ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں ایک پہلو کو واضح کر دیا. جو ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کو اور اس کی فوج کو اور اس کی ریاست کو اور حکومت کو کشمیر کی زمین سے غرض ہے، وہاں بسنے والے انسانوں سے کوئی غرض نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں، یہی بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ پھر بات جب چلے گی، جب برصغیر ایک تھا، ٹھیک ہے نا،
دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، ٹھیک ہے نا. وہ بھی کیوں پیش کیا گیا اس کے بھی جو اگر ہم ہسٹری کی طرف دیکھیں گے، پہلے تو نہیں، یہ پہلے تو یونائٹڈ انڈیا تھا کو یہی تھا کہ ہمیں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے، تو 7 مشترکہ جو ہے کوششیں کی جا رہی تھی. پھر جب ہم نے دیکھتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ دو قومی نظریہ کیوں پیش کیا ہے، ورنہ اس کو کہتے تھے جو ہارمونی کا ایمبیسڈر قائد اعظم کو کہا جاتا، یونٹی کا ایمبیسڈر کہا جاتا تھا. جب انہوں نے ان کی ذہنیت کو پرکھا، ان کی مینٹلٹی کو دیکھا، کانگریس اور پنڈت نہرو کو، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہے، اور ان کا جو یعنی یہ ہندو کا ایک ہے کہ ہم سپیریئر ہے، باقی لوگ جو ہے وہ شودر ہے جس کو کہتے ہیں، یا وہ نچلے طبقے کے ہیں، برہمنوں کا جو ایک رویہ، برہمنوں کا جو ایک رویہ ہے. تو قائد اعظم جیسے اتنے اسٹلوارٹ شخصیت کے مالک جو ہے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کیا گیا ہے. تو وہ پھر انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا ہے. تو اسی دو قومی نظریے کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دو ممالک جو ہے وجود میں آئے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ ہندوستان کو کیوں محبت ہے صرف زمین کے ساتھ، کیونکہ کشمیری جو ہے نا، کشمیری کیا کہتے ہیں. دیکھیے عسکری صاحب، میں آپ کو یہ گزارش کروں گا، یہ مسئلہ پہلے کون لے کے گیا ہے یونائٹڈ نیشن میں؟ ہندوستان لے کے گیا. جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے پنڈت جواہر لال نہرو، وہ خود گئے، دوڑ کے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس نے اتنا ہی نہیں کیا ہے، پھر اس نے اسے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ وعدہ کیا ہے. پھر اس وعدے کو اس نے جو ان کی دہلی کی پارلیمنٹ ہے وہاں پہ اس کو انہوں نے دہرایا. پھر ہم جب دیکھتے ہیں سری نگر کا لال چوک یہ گواہ ہے، جہاں پہ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادت دیا جائے گا. تو کشمیری سمپلی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. پھر آپ دیکھیں یہی جو اقوام متحدہ ہے، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے سیکورٹی کونسل کی 18 قراردادیں پاس کی ہے. کشمیری یعنی آپ دیکھیں گے جتنے بھی پھیز آئے ہیں، میں نے 47 کا بھی بتایا، پھر 65 آیا، پھر 75 کا آیا. وقتاً فوقتاً جو ہمارے اسلاف ہے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، جیلوں کی زینتیں بنے ہیں، انٹراگیشن سینٹروں کے زینتیں بنے ہیں. کیونکہ جو نئی جنریشن ہم جیسے لوگ ہیں، جب اس وقت ہم نے جب یہ دیکھا ہمارے جو اسلاف مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، تو پھر جوک بدر جوک اس تحریک میں لوگ شامل ہوئے. تو ہندوستان کا اصل میں یہی ہے، وہ چاہتا تھا کہ کشمیریوں کو ہم ذہن سازی کر کے ان کی ذہنیت کو ہم تبدیل کریں، اور اس کے لیے انہوں نے پرسویشن موٹیویشن بھی کیا ہے. سدبھاونا جو ہے کہ نام سے انہوں نے بہت سارے پروگرامز بھی یعنی وہاں پہ نا یہ لاگو کیے ہیں تاکہ کشمیری لوگ ہندوستان کی ریاست میں ضم ہو جائے. تو لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ کشمیری جو حق لڑتے تھے، یہ حق اس کو اقوام متحدہ دے رہا تھا. اور یہ جو کشمیری جو ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہوا میں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی چیز دے دو. اس کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہے وہ موجود ہے. تو ہمیشہ جو کشمیریوں نے اپنی آواز کو یعنی جاری رکھا، کسی وقت وہ دبکے رہی، کسی وقت ایک فیز میں، کسی وقت دوسرے فیز میں، لیکن جب کشمیریوں کو موقع ملا تو آپ نے دیکھا کہ 88 کے بعد، کیونکہ یہ جو تحریک ہے یہ کوئی 2-4 گروپ کی تحریک نہیں ہے، 2-4 جماعتوں کی تحریک نہیں ہے، یہ ایک ماس موومنٹ وہاں پہ ہے. یہ ہماری جو تحریک ہے یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے. تو لوگوں نے کیا دیکھا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو سڑکوں پہ آ گئے اور اپنی آزادی کے لیے انہوں نے اپنا جذبے کو دکھایا. جلسے ہوئے، جلوس ہوئے. 96 کے بعد ہم اگر آپ دیکھیں گے وقتاً فوقتاً جو مختلف جگہوں پہ کشمیریوں نے اپنے آپ کو جو ہے بتایا. یہ دو ورلڈ کو یعنی ان کا توجہ مبذول کرا ہے کہ کچھ آپ بھولے ہوئے ہیں، کچھ آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے جو ابھی پورے نہیں ہوئے. شیخ عبد المتین صاحب کو کب پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اسکول میں یا کالج میں کہ بھائی ہم تو آزاد نہیں ہیں اور ہمیں آزادی کی جدوجہد کرنی چاہیے؟ فزیکلی پہلی دفعہ آپ کا انڈین آکوپیشن سے کب؟ دیکھیے حقیقتاً یہ ہے کیونکہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو انسان کو اس طرف ذہن نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بٹا مالو، اس کی ایک اپنی ہسٹری بالکل ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو بٹا مالو کا 1965 کا جو واقعہ ہوا ہے، جب
اس پورے علاقے کو ہندوستان نے جلایا ہے. جی یعنی میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن جو ہم نے پھر بعد میں سنا کہ ہم نے بھی اپنے بٹا محلو علاقے کو چھوڑ کے گاؤں کدل ایک علاقہ ہے اس طرف نا کہ ہم نے ہجرت کی تھی. نہ صرف ہمارے خاندان نے، جو بھی بٹا مالو کے وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے اس وقت بھی، کیونکہ بات لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ جب وہ 65 یہ ذرا میں مختصر بتائیں کہ یہ کیا 65 میں آتا ہے. دیکھیں 65 میں جب یہاں سے بھی مجاہدین آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کشمیریوں نے تو اوورال ان کا ساتھ دیا ہے، لیکن بٹا مالو جو علاقہ ہے وہ ہمیشہ پیش تھا. تو اس لیے بٹا مالو کے لوگوں نے اپنے گھروں میں ان کو جگہ دی ہے، ان کی فزیکلی معاونت کی ہے، ان کو جو بھی لاجسٹک اور دوسرے سپورٹس دینے تھے انہوں نے وہ ان کو امداد پہنچائی ہے. تو قدرتی بات ہے پھر جنگ، وہ جو نتیجہ پھر نکلا ہے، قدرتی بات ہے فوج جب آ گئی ہے انہوں نے پھر پورے اس علاقے کو جلایا ہے. تو اس لیے جو آپ نے اجتماعی سزا آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کب یہ یعنی تو میں جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا ہے، جیسے جیسے بڑا ہو گیا ہوں میں، یعنی میٹرک تک آپ ذہن میں، کیونکہ ہمارے علاقے میں اور باقی جگہوں پہ بھی درسگاہیں ہوتی ہے جہاں پہ قرآن شریف پڑھاتے ہیں، قاعدہ پڑھاتے ہیں، اسی طرح وہ اجتماع ہوتے تھے. تو آہستہ آہستہ ہمارے کیونکہ علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے اس تحریک کے ساتھ وابستہ. تو اسکولوں میں کیا ماحول ہے مقبوضہ کشمیر کے؟ سکولوں کا جو ماحول تھا نا اس وقت، قدرتی بات ہے سیلیبس میں آہستہ آہستہ ہندوستان نے یہ چیزیں جو ہے نا نکال دی نا، انہوں نے اپنے طریقے سے وہاں پہ نا ہسٹری کو پیش کیا ہے. پرو انڈیا اب تو بہت ہی بہت ہی آپ اپنے زمانے میں اب تو خیر چلو اس وقت تو مطلب زیادہ تر جو ہے جس طرح اورنگزیب کی بات کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا، یا غزنوی کی بات کریں گے، مطلب ان کی جو ہسٹری وہاں پہ تھی وہ ان کو ایز اے ڈاکو کے طور پہ پیش کرتے ہیں. وہ ان کو ایز اے یہ کہتے ہیں کہ یہ انویڈر ہیں یا یہ جاریہ والے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہمارا میں نے بتایا اپنے علاقے کی، اور خاص کر جو وہاں پہ ہماری جو وابستگی تھی وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ تھے وہاں. ایک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو تھی، یہ جو کشمیر میں جو مسلم لیگ ہے ان کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے، نہیں اس وقت جو تھا وہاں پہ جو ہے پولیٹیکلی زیادہ تر تھی پیپلز لیگ، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے الفتح تھی، ٹھیک ہے نا، ان کے وہ جس میں بہت سارے جو لوگ ہیں، فضل اللہ قریشی صاحب ہے، اسی طرح بہت سارے ڈاکٹر اعلیٰ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، اسی طرح نذیر احمد قریشی صاحب تھے یا ذاکر صاحب تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اس تحریک کو ساتھ ساتھ محمد فاروق رحمانی صاحب جو ہے ابھی بھی آج کل یہاں ہی ہے. تو ایسے لوگ جنہوں نے آزادی کی تلاش بھی کتاب لکھی ہے ان دنوں، تو یہ لوگ جو تھے ہمارے اسلاف جو تھے یہ بھی وہاں پہ وقتاً فوقتاً انٹراگیشن سینٹروں میں، جیلوں میں رہے ہیں. تو اسی طرح کیونکہ ہم نام سنتے تھے شیخ تجم الاسلام صاحب. آپ کب شامل ہوئے عملی جہاد میں؟ اسٹوڈنٹ جب ہم تھے، مطلب میٹرک کے بعد ہم جو اس کو ہم پی سی وہاں کہتے ہیں پری یونیورسٹی کلاسز، یعنی جو اس کو آپ یہاں پہ فرسٹ ایئر کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ہم وابستہ رہے ہیں اس کے ساتھ نا، یہ یعنی اسٹوڈنٹس ونگ کے ساتھ. تو قدرتی بات ہے یہ جو اسٹوڈنٹ ونگ ہماری تھی جس کو ہم مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اسی اسلامک لیگ ایک تھی، اسٹوڈنٹ یعنی اسلامک اسٹوڈنٹس لیگ، یہ بھی ایک اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن تھی. تو پیپلز لیگ میں اس طرح شبیر احمد شاہ صاحب جو ہے وہ اس وقت پیپلز شہید عبدالعزیز صاحب جو شہید ہوئے ہیں جب انہوں نے یہاں کا کوچ کیا تھا بارڈر پہ، جب اس کو گولی لگ گئی ہے تو وہ شہید ہوئے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہے، جن کا خاندانوں نے، گھروں نے قربانیاں دی ہے. کتنا عرصہ آپ اس میں رہے اسٹرگل میں انوالو فزیکلی؟ بس اس کے بعد ہی انوالو ہی رہے جیسے جیسے 88 کا دور آیا نا، کیونکہ پھر ماس موومنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. حالانکہ 88 سے پہلے بھی میں گرفتار ہوا ہوں اور کبھی کئی انٹراگیشن سینٹر میں بھی رہے ہیں. تو میری جو پہلی گرفتاری جو ہو گئی ہے وہ میری اسلام آباد ایک ہے ضلع، ہاں ادھر. ان دنوں شبیر احمد شاہ صاحب جو ہے وہ جیل میں تھے، وہ ان کو پھر رہا کیا گیا، تو ہم ان کے گھر گئے تھے. تو وہاں پہ ہم رات کو تھے، تو اس میں سے بہت سارے جو ہمارے بڑے ہیں، کیونکہ ہماری ایج بہت چھوٹی تھی ان دنوں، انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں یاسین ملک صاحب بھی تھے، مشتاق الاسلام تھے، شکیل بخشی صاحب تھے، نعیم احمد خان صاحب تھے. یہ شبیر صاحب کے گھر میں انہوں نے چھاپا ڈالا. شہید بشارت وہ اب شہید ہوئے ہیں، ہمارے اپنے علاقے کا ہے، تو وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. یہ جو ہماری اپنی ایک حزب اللہ آرگنائزیشن تھی عسکری طور پہ نا، اس کے پہلے چیف کمانڈر بھی رہے ہیں، وہ بھی اس میں تھے. تو مجھے بھی گرفتار اس وقت کیا، لیکن مجھے جلدی ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اس کی بنیادی وجہ تھے میرا یہ نہیں، فزیک بھی اتنا نہیں تھا، عمر بھی بہت چھوٹے تھے. یعنی میں نے اس وقت شاید 11th کا ایگزام دیا تھا، تو انہوں نے مجھے یعنی
नाबालिग बच्चा गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया है। तो इसी तरह महमूद अहमद सागर साहब जो हमारे यहाँ पे कन्वीनर भी रहे हैं, वो भी एक आवाज़ है पीपल्स लीग के हवाले से। तो वो उस वक्त उस दिन वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो फिर हम जब वहाँ से आए हैं, बड़ी एक लंबी स्टोरी, उनके पास गए हैं, फिर वो अखबारों में आया कि इस तरह। फिर यानी जो शबीर अहमद शाह साहब थे, चंद दिनों पहले उन्होंने रिहा किया था, उनको फिर गिरफ़्तार किया गया। इन जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं, और भी बहुत सारे नाम, मुख्तार सूफ़ी साहब उधर थे, मुख्तार वाज़ा साहब उधर थे, जो उस वक्त गिरफ़्तार हुए हैं। तो अभी भी मुझे पूरा याद नहीं है कौन कौन और भी गिरफ़्तार हुए हैं, बड़ा अरसा गुजरा है। तो यानी हमारी इधर से ये जो गिरफ़्तारियों का सिलसिला हुआ है। फिर कुदरती कितना लंबा अरसा आप रहे? मैं फिर यही होता था, जैसे ही कोई ये दिन होते थे 14 अगस्त, जिस तरह पाकिस्तान का दिन होता, हमें पहले ही गिरफ्तार। हमारे इलाके में मुश्ताकुल इस्लाम साहब, वो इस वक्त यानी जेल में हैं, अल्लाह ताला उनको भी रिहाई नसीब फरमाए। तो वो एक बड़ा अच्छा नाम था उधर यानी ये बटा मौलों में। और वो फिर यानी ये जब हिजबुल्लाह बनी है, तो वो पहले उसके जो ये थे आप समझे अमीर, ठीक है ना। तो ऑपरेशनल कमांडर जो मैंने कहा शहीद बशारत थे। फिर इसी तरह हमारे साथ जो बहुत सारे शहीद हुए इस हिजबुल्लाह के साथ, बड़े बड़े नाम थे। शहीद शफकत साहब हुए, शहीद मेराजुद्दीन साहब हुए हैं, शहीद शुजा अब्बास हुए हैं। आप तो सब लोगों के जो नाम गिनवा रहे हैं वो तो मकामी लोग हैं। हाँ, सब मुकामी। तो ये जो कहा जाता है कि जी कश्मीर की जो जदोजहद आज़ादी है, उसमें जो लोग मिलिटेंट हैं वो मेजॉरिटी पाकिस्तान से हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हम ये कौन कहता है? ये वो कहता है जिसको कहते हैं चांक्या का फॉलोअर्स। ये वो कहता है जो पैंतीरे बदलने में देर नहीं लगाता। ये वो कहता है जो टाइम डिले करता है। वो कौन है? भारत, ठीक है ना। आप देखिए, अगर ये इंडिजिनस मूवमेंट ना होती तो इतने अरसे से इतनी मूवमेंट नहीं चलती है। 2016 को आपको जहन में होगा, जब बुरहानुद्दीन वानी, जी बिल्कुल। तो यानी 8 जुलाई को उनको शहीद किया गया। हज़ारों नहीं, लाखों लोग सड़कों पे थे, और कर्फ्यू लोग तोड़ के निकले। और फिर आप 2010, बल्कि मैं आपको भी उस तरह भी बात आएगी, आपने इंट्रो में तारुफ दिया है कि आपका जो इस वक्त, क्योंकि सईद अली शाह गिलानी मरहूम, टाइम है थोड़ा सा, बिल्कुल टाइम बस, मरहूम जो है, क्योंकि उसने जब वो ज़िंदा थे तो उन्होंने अपने उस वक्त ना 2 बंदों को जानिशीन करार दिया था, ठीक है। एक है मोहम्मद अशरफ सहराई साहब, ठीक है ना, और है एक मसरत आलम भट्ट साहब। मोहम्मद अशरफ सहराई साहब का भी आपके जहन में होगा, क्योंकि उनका भी हिरासती कत्ल हुआ, और उनका बेटा भी शहीद है, जुनैद सहराई, और वो बंद थे, गिरफ्तार थे, तो वो फिर उधर ही शहीद किए गए, उसको जेल में ही ना। तो उसके बाद जो है मसरत आलम भट्ट साहब, क्योंकि मसरत आलम भट्ट साहब जो है इस वक्त जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जो एक एमलगेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यानी 30 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इसमें हैं, तो उसके वो चेयरमैन हैं। फिर मैं मसरत आलम भट्ट साहब के हवाले से, आपकी वसातत से, ये जो उर्दू इंटरनेशनल है, अपने जो नाजरीन हैं उनको बताना चाहूँगा, ज़रूर आप ना गूगल पे जाए और लिखिए मसरत आलम भट्ट वीडियोज़, ठीक है ना, मसरत आलम भट्ट वीडियोज़। फिर आप देखेंगे कि मसरत आलम भट्ट किस टॉवरिंग शख्सियत का नाम है। आप गिलानी साहब को एक तरफ रखेंगे, मसरत आलम साहब को एक तरफ रखेंगे, तो आपको लगेगा कि गिलानी साहब ने ये जो जानिशीन बनाए थे अपनी ज़िंदगी में, तो इनको इसको कहते हैं गिलानी सानी, ठीक है ना। तो फिर आप देखेंगे जब इसने 2008-2010 की जो तहरीक थी ना, वो ज़रूर आप जाए अस्करी साहब, आज आप इस पर गूगल पे ज़रूर जाए। फिर राजनाथ जो है चीख उठा पार्लियामेंट में, इसको गिरफ्तार किया जाए। यानी ये 2015 अभी आजकल जो भारत के वजीर दिफा हैं राजनाथ, उनकी आप बात हाँ, जी। आप देखें ना, बीजेपी का वो देख ले, फिर ये कुछ अरसे के लिए, चंद दिनों के लिए ना इसको रिहा किया गया था, और इसने इतनी फिर दोबारा एक्टिविटीज़ की है 2015 में, 2010 में तो इसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी। तो उन्होंने इतने मार्शल, फिर इनके मतलब ये तो एक पॉलिटिकल लीडर है ना, इसके सर की कीमत रखी गई है, यानी इनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा। इतने ये लोग जो है इसके साथ, खासकर जो नौजवान तबका है, मसरत आलम भट्ट साहब के पसंद करते हैं या उनके साथ यानी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। तो फिर इनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया है। तो चीखें भारत के पार्लियामेंट में निकली है कि किसी तरीके से इसको गिरफ़्तार किया जाए। तो इसको, क्योंकि ये समझते हैं ये पाकिस्तान का बहुत बड़ी तवाना
آواز ہے مسرت عالم بٹ صاحب. تو ہم بات اسی حوالے سے کر رہے تھے. یعنی میں اگر جیلوں کی اب بات کروں گا کیونکہ اب یہ مسرت عالم بٹ صاحب کی بات آ گئی ہے, تو آپ دیکھیں گے اس وقت بھی ہمارے جو ٹورنگ لیڈر ہیں, لیڈرشپ ہے, وہ جیلوں میں. مسرت عالم بٹ صاحب کا تو ابھی تو ذکر ہوا, ذکر خیر. اب آپ دیکھیں شبیر احمد شاہ صاحب, جس کو پرزنر آف کانشس کہا جاتا ہے, ضمیر کا قیدی کا خطاب دیا گیا ہے. 35 سال سے زیادہ وہ عرصے جیل میں ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھ لیجیے ایک اور ٹاورنگ شخصیت ہمارے قائد یاسین ملک صاحب. کیا آپ دیکھیں یاسین ملک صاحب, کیونکہ ہم ایک ہی مطلب نا ایج کے لگ بھگ ہے, ہاں, تو اس لیے پڑھتے بھی ایک ہی ساتھ تھے, ایک کلاس کی یہ تھی. تو ان کی جدوجہد کو ہم جب دیکھتے تھے, اور اسلامی اسٹوڈنٹس لیگ میں وہ بھی تھے, ہم بھی تھے, پھر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی بنی ہے. تو ان کی جو پوری زندگی کو آپ دیکھ لیجئے, یاسین ملک صاحب کی کنٹریبیوشن کو دیکھ لیجئے. پھر آپ دیکھ لیجئے جو مینٹلٹی ہندوستان کی ہے, یعنی یاسین ملک صاحب کو آپ دیکھ لیجئے, جب اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اس نے اپنی جان پہ کھیل پہ اس نے گن کو ترک کر دیا ہے. ہندوستان نے کیا کہا, ہم مذاکرات کے ذریعے سے اس مسئلے کو, انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, ہم بھی چاہتے ہیں امیکیبل سولوشن. پھر اسی یاسین ملک صاحب کو آپ دیکھ لیجئے, جو 2-3 جو وزیر اعظم رہے ہیں ہندوستان کے, ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رہی ہیں. ہندوستان کے بہت ساری یونیورسٹی میں انہوں نے لیکچر دیا ہے. آپ کی عدالت میں گبی گواہ ہے جہاں پہ انہوں نے پروگرام کیے ہیں. وہ امریکہ گیا, وہاں پہ بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں انہوں نے لیکچرز دیے ہیں. اور یہی یاسین ملک ہمارا جو ہے اس وقت قائد کدھر ہے؟ آپ کی عدالت میں زی ٹی وی کا ایک بڑا مشہور شو ہے, اس کی بات کر رہا ہے. تو پھر کدھر ہے ابھی؟ کیا ہے, جوڈیشر جو ہے ٹیررزم کا شکار ہے. اور سب کو یقین ہے کہ ان کو پھانسی دے. کس یاسین ملک کی بات, جس کو کہا جاتا ہے یہ بھائی چارہ کا ایمبیسڈر ہے یاسین ملک کے حوالے سے نا. تو اب انہوں نے کیا پرانے کیس ڈالے, کیونکہ عدالتیں بھی ان کی اپنی ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس یاسین ملک صاحب کو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ رہا ہے, اس یاسین ملک صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو پھانسی پہ چڑھانا ہے. ابھی ہم بات, اب آپ کی جو اصل میں پروگرام ہے فروری کے حوالے سے آئے گا. ارے ایک تو میں نے آپ کو بتایا ریاستی دہشت گردی, اب ہم جوڈیشل ٹیررزم کی طرف آئیں گے. افضل گرو کا بھی آپ نے بتایا, جب 8 فروری کو اس کو پھانسی دی گئی. پہلے دیکھیں اس کا کیس کیا تھا, اس کے حوالے سے جو اس کے ساتھ جیلر رہے یا لوگ, وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. اس جیلر کا انٹرویو للن ٹاپ ایک آتا ہے پوڈ کاسٹ انڈیا میں, اس پر ہے, اور وہ جیلر خود رو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں رویا, اور پتہ نہیں کتنی پھانسیاں میری آنکھوں کے سامنے یا میں نے دلوائی ہیں مجھے. کب افضل گرو کی پھانسی دلوانے کے بعد جب میں گھر آیا, تو میں گھر آ کے اتنا رویا جیسے کوئی کسی کا بھائی مر جائے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ایک معصوم بندے کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں ابھی ان کی بات کر رہا تھا. پھر کیا کہا گیا, اب دیکھیں نا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہندوستان کی عدلیہ پہ. انہوں نے کہا کہ کلیکٹو کانشس کو مد نظر رکھ کے ہم نے اس کو پھانسی پہ چڑھایا, یعنی ثبوت کوئی نہیں تھا. کوئی ثبوت نہیں. ٹھیک ہے, ہندوستان کو عوام کو مطمئن کرنا تھا. اب آپ ادھر سے آپ سمجھ لیجیے کہ یہ جو جوڈیشری ہے ہندوستان, جو کہتا ہے کہ ہم یعنی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, سیکولرزم ہے, یہ چیزیں جب آپ کو اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہو نا, اصل جمہوریت کا, اصل سیکولرزم کا, اصل جو یہ ہندوستان کے دعوے ہیں کہ ہمیں ڈیموکریٹک ہے, تو وہ آپ مقبوضہ کشمیر کی طرف آ جائے. ابھی اسی یاسین ملک کا ہمیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, کیونکہ وہ ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں, اس میں ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز ہو جائے گی ہم تحریک آزادی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو ان کا بیان پھر اس وقت آیا تھا جب انہوں نے اپنا کیس خود پلیڈ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کیا 2-4 کر کے انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اگر 10 دفعہ بھی پھانسی لگ جائے ہمارا ایک مقصد ہے, وہ کیا ہے, کشمیر کی آزادی کا. تو وہ بھی اسی یعنی جوڈیشل ٹیررزم کا شکار ہے. افضل گرو کی بھی بات آپ نے کہا ہے کی ہے. پھر ہم 5 اگست جب 2019 کا جو اقدام بھارت نے اٹھایا ہے, یہ جو عدلیہ کے جس کو کینگرو یعنی جوڈیشری ہم کہیں گے, تو اس وقت بھی جو ہے جو اصل فیصلہ کرنا ہے وہ انہوں نے نہیں کیا. یعنی جو ایک ہمارا ایک سٹیٹس تھا, ٹھیک ہے, 370 آرٹیکل یا 35A, اور یہ بھی کس نے دیا تھا, یعنی 370 آرٹیکل یہ بھی ہندوستان کے خود آئین میں تھا. ہمارے دیکھنے والوں کو جن کو نہیں پتا کہ 370 کیا ہے اور 35A کیا ہے, وہ بتائیں کہ وہ آپ کیوں چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں,
اصل میں ہماری جو جدوجہد ہے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آزادی کی. ٹھیک ہے نا, ہم مکمل آزادی چاہتے ہیں بھارت کے. اب 370 واپسی وہ ایک دیکھیں وہ ایک اس کے ایک سنگ میل ہو سکتا ہے لیکن منزل نہیں ہے. منزل نہیں ہے. ہماری جدوجہد جو ہے کوئی دیکھیں وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالیاں بھی ہو رہی نا, یہ بھی ایک پہلو ہے, اس کو رکنا چاہیے. لیکن ہمارا انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا جو مسئلہ ہے وہ آزادی کا مسئلہ ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ جو 370 آرٹیکل ہے, یعنی پہلے یہاں پہ بھی آپ عسکری صاحب دیکھ لیجئے ہندوستان کی مینٹلٹی کو, ان کی ذہنیت کو دیکھ لیجئے. ہمیں کیونکہ جو قرآن میں بھی واقعات ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ اساطیر الاولین نہیں ہے, کہانی قصہ نہیں ہے. لعلکم یتفکرون لعلکم یتذکرون, یہ اس لیے ہے کہ آپ سوچیں سمجھیں سبق حاصل کرے, عبرت حاصل کرے. تو پھر کیا یہ جو 370 آرٹیکل ہے, اس میں 4 چیزیں تھی جو یعنی 3 چیزیں ہندوستان کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن تھا, ڈیفنس تھا, اور یہ تھا یہ تھا. باقی جو تھا یعنی جھنڈا کشمیر کا اپنا تھا, عدالت کشمیر کی اپنی تھی, اپنی تھی, یعنی اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن اپنا تھا, یعنی قومی ترانہ اپنا تھا. وہ میں کہہ رہا ہوں, یعنی وہ یہ چیزیں تھی جو وہاں پہ اپنی تھی. پھر یہ بھی دیکھ لیجئے آپ نے, یہ بھی کس طرح انہوں نے یہ 370 آرٹیکل دیا ہے. کیونکہ جب عوامی تحریک اٹھی تو انہوں نے اس وقت مرحوم شیخ عبداللہ کو اپنی جال میں پھنسایا ہے. کیونکہ شیخ عبداللہ کی بھی زندگی کو بھی ہم اگر جب دیکھتے ہیں تو ان کی بھی بہت قربانیاں ہیں کشمیر کے حوالے سے. لیکن لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے, ایک تو وہ فورسی کرے, 100 سال آگے کو دیکھے. دوسرا وہ ہے کہ وہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرے. مرنا تو ہر ایک کو ہے. شیخ عبداللہ بھی اس وقت نہیں ہے نا, مفتی سعید بھی اس وقت نہیں ہے, آپ اور میں اس وقت بیٹا ہم بھی نہیں ہوں گے نا, سید علی گیلانی بھی نہیں, سید علی گیلانی صاحب بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ تاریخ کے اس پیمانے پر جانچیں تو سید علی گیلانی کا نام اس حوالے سے سر فہرست ہے کہ اس نے کمپرومائز. اور سید علی شاہ گیلانی صاحب نے کیا بتایا اس حوالے, انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے سڑکوں پر تارکور کے بجائے سونا اور چاندی بھی بچھا دے, پھر بھی ہم اپنی اس آواز سے دستبردار نہیں ہوں گے, پھر بھی ہم اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. لیڈر یہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو یہ, کیونکہ آپ نے یہ سوال اٹھایا, تو یہ جو 370 آرٹیکل تھا, یہ اصل میں اس وقت اس میں کہتے ہیں شیشے میں اتارنا, کہ چلیے جی ہم آپ کو یہ سٹیٹس دے رہا تھا. اب آپ یہاں سے دیکھ لیجئے ہندوستان کی جو پالیسی ہے, جس کو ہم کہیں گے کمپریہنسو پالیسی, جامعہ پالیسی, ان کو پتہ تھا 2019 5 اگست کو ہمیں اس کو بھی ختم کرنا ہے. لیکن وہ جو ایک اس وقت تھا عوام کا جو یعنی یہ جوش تھا, ان کو آہستہ 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 یہ ہندوستان کی ہمیں مینٹلٹی کو یہاں سمجھنا چاہیے. تو پھر جو آپ نے کہا 35A کا مطلب ہے کہ یہ مہاراجہ کے وقت کا قانون تھا وہاں پہ, یعنی کوئی بھی غیر ریاستی باشندہ جو ہے وہ وہاں کا جو ہے باشندہ نہیں بن سکتا, وہ وہاں کوئی زمین نہیں خرید سکتا. انہوں نے یہ اس لیے رکھا تھا تاکہ کشمیر جو ایک چھوٹی سی ویلی ہے تو اس پہ باقی لوگ قبضہ نہ کر لیں, یعنی یہ مہاراجہ کے وقت کا بھی تھا. اب ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو مرحوم شیخ محمد عبداللہ, اب پھر آپ آئے فاروق عبداللہ پہ جو کہ وزیر اعلیٰ بھی رہے, ابھی عمر عبداللہ جو اب وزیر اعلیٰ ہے, اب آپ پھر آئے مفتی سعید پہ, مرحوم پہ, ان کی بیٹی محبوبہ مفتی. جب یہ 5 اگست ہندوستان نے کیا, جو انہوں نے وعدے ان کے ساتھ کیے تھے, ان کے اسلاف کے ساتھ جو وعدے کیے تھے, وہ ان کو جیل میں ڈال کے پورے کی, جیل میں پورے ڈالے. اور انہوں نے کیا, آپ بیانات نکالے نا, یہ میں آپ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں فاروق عبداللہ نے کیا, انہوں نے کہا قائد اعظم کا جو اس وقت کا نظریہ تھا وہ وقت میں ثابت کر دیا. اور یہ وہ دلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا, ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ قائد اعظم کیا کہہ رہے تھے. بالکل صحیح ہے. میں ایک اور بات, جی وہ محبوبہ مفتی کی بیٹی ہیں التجا مفتی. التجا مفتی. کشمیر میں آزادی کی لڑکیوں میں آزاد جو لوگ ابھی آزاد ہیں, جو قید نہیں ہے, سب سے توانا آواز التجا مفتی کی. بالکل ٹھیک ہے. تو مفتی سعید نے کبھی سوچا ہوگا کہ ان کی پوتی یا نواسی کل کلاں کشمیر کی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ انٹرنیٹ پر ٹویٹر پر لڑ رہی ہوگی. دیکھیں ہمیں یہی اصل میں دیکھنا ہے کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا, بھارت کو دینا کچھ بھی نہیں ہے, یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے نا. وہ کسی وقت اگر مذاکرات پہ آتا ہے نا, یا کسی وقت کہتا ہے جو ہم یہ کریں گے وہ کریں, انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا اسکائی از دا لمٹ. ان نے کہا تھا آپ ہمارے ساتھ کچے دھاگے کا
یہ رکھ لیجئے، یہ رشتہ نہیں رشتہ رکھ لیجئے، کیونکہ اس وقت ان کو پتہ تھا عوامی تحریک کیا تھی، ٹھیک ہے نا. دینا ان کو کچھ بھی نہیں تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں گا جو ہم ماضی کی طرف آئیں گے نا، جو ان کے پریکٹیکل سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے نا، دینا ان کو ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ بہت دفعہ پاکستان کے ساتھ آیا ہے کہ چاہیے مذاکرات کریں گے، کیونکہ یہ بھی ہمیں یہاں پہ عسکری صاحب سمجھنا چاہیے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا، یہ کوئی دوطرفہ مسئلہ نہیں ہے. یہ بھارت اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ اینی بائی لیٹرل یعنی کنفلکٹ اور ایشو. صرف یہ بھارت اور اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ صرف کشمیریوں اور بھارت کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے. انٹرنیشنل مسئلہ اس لیے سے ہے کیونکہ 18 قراردادیں سلامتی کونسل کی پاس ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر یہ جو بھارت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے کیونکہ بات ہماری وہاں پہ بھی چل رہی تھی کہ جو بھارت جو ہے نا زمین کے ساتھ ہی اس کا جو محبت ہے کہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. ان کو اصل میں ہوتا ہے جب انسان ہو تو پھر باقی چیزیں آباد ہوگی نا. یعنی جب انسان ہی نہیں ہو تو پھر آپ کو زمین کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. بھارت کو کشمیریوں کے ساتھ اسی لیے ہم لوگ چیختے کیوں ہیں، یا جو یہ کٹ پتلی لوگ ہیں کبھی کبھار یہ استعمال ہوتے ہیں نا، بھارت استعمال ہی کر رہا ہے نا ان کو، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہی کہ ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ اصل میں بھارت کی آپ مینٹلٹی دیکھ لو، بھارت کا جو ہے ان کے نظریہ کو دیکھو. اور ابھی میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں گا. ابھی جو ہے نا، اب یہ آزادی تو اپنی جگہ ہے، اب ہمارا جو ہے دین بھی خطرے میں ہے. اب دین بھی خطرے میں ادھر. یہ ہمارے ساتھ جو اب ان کا جو پریکٹیکل سٹیپس انہوں نے 5 اگست کے بعد اٹھائے ہیں، ایک تو وہ ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے کیا ہے، غالباً 70,000 پلس لوگ ہیں جن کو کشمیر کا ڈومیسائل دیا جاتا ہے. 70 نہیں، لاکھوں میں ہیں. یعنی یہاں تک آ گئے. اب سب لوگ نہیں آئے ہیں، لیکن جو انہوں نے ڈومیسائل دیے ہیں، کچھ کہہ رہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ ہے، کچھ کہہ رہے 30 لاکھ سے زیادہ ہے. اور یہ ہوا میں بات نہیں ہے، ان کو اجرا ہی کرنا ہے نا چیزیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ آگے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ ابھی باہر ہے، لیکن ان کو انہوں نے دیا. پھر اب یہ جو ہے ہمارا جو ہے اس وقت جو کنسرن ہے، جس طرح اب یہ وہاں پہ جا رہے ہیں نا، دین سے دور رکھنے کے لیے جو انہوں نے سٹیپس وہاں پہ اٹھائے ہیں، ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے. اب انہوں نے جو دیکھے کشمیر کا مسئلہ ہے نا، ہمارے ساتھ تو ہم کہیں گے کسی جگہ کہ یار ہم آزادی چاہتے ہیں، تو اس لیے ہمارے ساتھ بھارت یہ سلوک روا رکھتا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے جو ہندوستان کی جو اقلیتیں ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں گے، آپ چاہے وہ بودھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، کیا وہ محفوظ ہے ادھر؟ نہیں ہے. یہ جو ہندوتوانہ ابھی اس وقت جو سوچ پروان چڑھ رہی ہے، اور کشمیر کے اندر انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے یہ ہماری طرف آ ہی نہیں رہے ہیں، یا اپنے نعرے سے یہ دستبردار نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا کہ پہلے تو ان کو ختم ہی کر دو، جو بھی جتنا ہو سکے مارو. دوسرا جو ہے ان پہ ذہن سازی کر لو. تیسرا جو ہے ان کے جو بھی اسلامی اقدار ہیں ان کو مٹانا شروع کر دے. اب انہوں نے بہت سارے مسجدوں کو وہاں انسرکل کیا ہے جہاں یہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے مندر تھے، جس طرح یہ بی جے پی کا جو پرانا یہ ابھی ہے. واجپئی نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کو کشمیریت، جمہوریت اور انسانیت کے ساتھ دیکھیں گے. مودی جی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں سے ہر طرح کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور کشمیر جو ہے وہ اب دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور حالات بہت بہتر ہو گئے. آپ کشمیری اپنا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں اس سارے تناظر میں، جو ابھی صورتحال ابھی آپ دیکھیں؟ ہماری بہت بڑی آزمائش ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، کیونکہ ہر لحاظ سے وہاں پہ پابندی ہے. ایک پابندی نہیں ہے، یعنی ہر لحاظ سے پابندی ہے. یعنی ایون یہاں تک ہے کہ آپ ایک پوسٹ نہیں کر سکتے، آپ کوئی ٹویٹ کسی کا لائک نہیں کر سکتے. ہم لوگ جو ڈسپلیسڈ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہے، چاہے پاکستان میں آزاد کشمیر، خاص کر یہاں سے کوئی بندہ فون ہی نہیں کر سکتا ہے گھر والوں کو. یہ ہاں یہ میرے ایک کی بات نہیں ہے. اور آپ چلتے ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں کے لاکھوں لوگ ہیں، چلتے چلتے جو ہے جو نا وہاں پہ خاندان ادھر ہی ہے نا سب کے، ٹھیک ہے. چلتے چلتے وہ کسی بھی بندے کو کہتے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے اپنا موبائل ادھر تھے چیک کرتے کہیں یہاں سے کال تو نہیں آئی، کوئی بات تو نہیں ہوئی. یعنی آپ سمجھ لیے کہ ہر طرح کی جو وہاں پہ پابندی ہے اس وقت صورتحال میں جو ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کی فیوچر کیا ہے؟ بظاہر تو ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، حقیقتاً یہ ہے نا جو ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے. ایک اور بات شیخ صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ کو پاکستان
کی طرف سے بھی لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک اعلیٰ پرائورٹی ہوتی تھی پاکستان کی ریاست کی ہر حوالے سے. کہیں پاکستان کی معاشی کمزوریاں اور سیاسی کمزوریاں ہماری بھی پوزیشن کو کمپرومائز تو نہیں کر رہی؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ادھر ہی آؤں گا ابھی، کیونکہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کشمیریوں کو ہر لحاظ سے آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کہتا ہے کن فیکن. ٹھیک ہے نا، دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بڑی لمبی ہے یہ رات، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو شام ہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ ذہن مانتا ہی نہیں ہے یہ ہونے والا ہے، لیکن ہوا. ٹھیک ہے نا، آپ ریشیا کو دیکھتے ٹوٹتے ہوئے. ٹھیک ہے نا، آپ نے افغانستان کو دیکھا کس طرح ان کو مطلب بڑی ایک طاقت کو شکست ہوئی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو. ابھی آپ نے یہ جو فلسطین کا بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ حیران کتنی بڑی بات، ٹیکنالوجی ٹو وغیرہ، ہر پتھر کے زمانے کے لوگوں نے خلا کے زمانے کے لوگوں کو گلے سے پکڑا. اور کیا کہہ رہے تھے وہ کہ اگر چوٹی بھی کسی جگہ ہوگی نا وہ بھی ہمارے علم میں ہوگا، علم میں ہو رہا ہے، اختیار میں ہوگا. لیکن جب وہ واقعہ انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت پہ یقین ہے. جس طرح آپ اور میں بیٹھا ہوں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آزادی انشاءاللہ آئے گی. ٹھیک ہے، اب یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے نا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں، ہمارے اسلاف جو ہے جن نے بہت قربانیاں دی ہے، جو اسی تمنا کے ساتھ نکل گئے ہیں کہ کب یہاں پہ آزاد ہوگا کشمیر اور کب پاکستان بنے گا. ریئلٹی یہی ہے. ٹھیک ہے نا، اب جہاں تک پاکستان کی بات آتی ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مضبوط پاکستان جو ہے وہ تحریک آزادی کی علامت ہے، ضمانت ہے. ٹھیک ہے نا، مضبوط پاکستان. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے عسکری صاحب، اگر ہم مواخذہ کریں گے تو کشمیریوں کو کون سی پرابلم ادھر تھی. ٹھیک ہے، اگر ہم 88 سے کہیں گے کیا پرابلم تھی، کیا کوئی ایجوکیشنل پرابلم ہمیں تھی، کیا کوئی اکنامیکل پرابلم ہماری تھی، کیا ہماری کوئی اور پرابلم وہاں پہ تھی، کوئی تھرٹ تھا؟ یہ بھی میں بتاؤں نہیں تھا اس طرح. سب سے امیر ہندوستان کا حصہ جو ہے وہ کشمیر ہے. سب سے تعلیم یافتہ ہندوستان کشمیر ہے. کشمیری انڈیپینڈنٹ تھے بہی معنی کہ ان کا اپنا صوبہ، اپنی ریاست تھی، اپنی معیشت تھی، اپنی سب کچھ تھا. بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں، آزادی نہیں تھی. باقی میں وہی کہہ رہا ہوں، آزادی نہیں تھی. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ غریب سے غریب تر نا، مطلب وہ ہوتے بھیک مانگنے والے، ہم کشمیری میں ان کو مسافر کہتے ہیں، بھیک مانگنے والے کو. یعنی اس کا بھی اپنا گھر ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ حقیقت ایک ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں، یہ تحریک کیوں اٹھی، کیا اٹھی، وجوہات کیا ہوئے؟ یعنی وہ ایک چیز تھا ذہن میں کہ کوئی چیز گم ہے. وہ ایک چیز ذہن میں تھا کہ ہمارے اسلافوں نے 47 میں بھی یعنی 4 لاکھ سے زیادہ کہتے ہیں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو جیلوں میں ہمارے رہے وغیرہ رہے. یعنی یہ ایک نظریہ ہی تھا جس وجہ سے کشمیری لوگ، میں مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں، جوگ در جوگ اس تحریک آزادی میں شامل ہوئے. اب جہاں تک پالسی کا تعلق ہے، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ایک مضبوط پاکستان کشمیر کی تحریک آزادی کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے نا، دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ جو پالیسی کشمیر کے حوالے سے ہے، پالیسی بنی ہوئی ہے، یہ نہیں بنی ہے، تسلسل کا ضرورت ہے. ہمیں پرو ایکٹو رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں دشمن کو یعنی جانچنا بھی چاہیے، پرکھنا بھی چاہیے، اور اس حوالے سے ہماری پالیسی بھی ہونی چاہیے. یعنی ہم کیا بھول جائیں گے 2 لاکھ تو اس کو پاکستان کو نہیں کیا، کس نے کیا؟ ہندوستان نے کیا نا. آج اب دیکھ لے پھر وہ ایک الگ، آج اللہ اکبر، بنگلہ دیش کے لوگ اب کیا کہہ رہے ہیں. وہی میں یہ وہی پہنو جو ہم بات کر رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان کو بھی سمجھ آئے نا. مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں ابھی پچھلے دنوں کتاب پڑھ رہا تھا، اپنا گریباں چاک، جس سے جاوید اقبال، علامہ اقبال کے جو فرزند ہیں، ان کی کتاب ہے اپنی ابھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں 71 کے بعد ایمرجنسی کا مسئلہ ہوا تو اندرا گاندھی کو ہٹا دیا گیا، اور مرار جی دیسائی ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے. تو کسی ایک تقریب میں ہمیں بلایا گیا، علامہ اقبال کے بیٹے کو اور ان کی بہو کو، تو دونوں گئے. ناصرہ اقبال بھی گئیں اور جاوید اقبال بھی گئے. تو وہاں جا کر انہوں نے پوچھا مرار جی دیسائی سے کہ آپ اندرا گاندھی کے اتنے خلاف کیوں ہوئے ہیں، بلکہ اس کو تو آپ لوگ درگا ماتا کہتے تھے اور یہ اور وہ، اور اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، آپ کو تو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ وہ اندرا گاندھی جو ہے وہ اتنی پاکستان کے خلاف کامیاب رہی. اس نے کہا جاوید صاحب ایسا کچھ نہیں،
ہم پہلے ایک پاکستان کو ڈیل کر رہے تھے، اب ہمیں دو پاکستان. اندرا گاندھی کی مہربانی سے پاکستان اب ہندوستان کی دونوں سرحدوں پر دو مختلف پاکستان ہیں. بالکل ٹھیک. اور آج نہیں تو کل ہمیں بنگلہ دیش کی طرف سے بھی اسی طرح کی مزاحمت فیس کرنا پڑے گی جیسے ہمیں پاکستان سے کرنا پڑتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو تھوڑی دیر لگ گئی، تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن اچھا اگین شیخ حسینہ واجد کے خلاف تحریک جو ہے اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی لیڈ نہیں کر رہی تھی، وہ بنگلہ دیش کے لڑکوں کی، لڑکیوں کی، یونیورسٹی کالجوں کے بچوں کی، لوکل اپنے لوگوں نے اٹھا کے اس کو ایسے باہر پھینکا ہے کہ اب یوں مل رہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے کوئی 50 سال پرانے بچھڑے بھائی. ہاں ایسے ہی مطلب محسوس ہو رہا ہے صاف. میں وہی آپ کی بات بالکل یہ میں ادھر سیکنڈ کر رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بنگلہ دیش جو میں کہہ رہا ہوں تھا نا کہ 2 لخت کس نے کیا، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ وہی نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ کشمیری نکل آئے. تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے ہمیں بھی اب سمجھ آئے اور اتنا سال ہم بھی اب اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے ٹائم لگتا ہے، دیر سویر لگ سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی منزل واضح ہونا، راستہ اگر کھٹن ہو، کوئی بات نہیں ہے، آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. اس لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے ہمارا. پاکستان کو جو بھی جتنے بھی شعبے کشمیر کے حوالے سے ہے، ہمیں پرو ایکٹیو پالیسی بنانی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. اور پالیسی میں تسلسل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی میں کچھ چیزیں ہوئی ہے، یہاں بیچ میں کبھی چناب فارمولہ آ جاتا ہے، غلطیاں نہیں ہوئی، 4 پوائنٹ فارمولہ آیا، دوسرا بلنڈرز ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم کشمیری جو ہے نا، ہم اصل میں حکمرانوں کو نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حکومتوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت دفعہ مایوسی ہوئی ہے. سچی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. ہاں سچ بولنا چاہیے. بالکل یہ سچ ہے. لیکن جو جذبہ کشمیر کے ساتھ پاکستانیوں کے ہے، عوام کا، اور اسی طرح کشمیریوں کو جو پاکستان کے ساتھ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ لازمی ملزوم ہے. اور میں کہتا رہتا ہوں میری اپنی ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ، میں کہتا ہوں یہ روح اور جسم کا مانند ہے، یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ چیز ایک ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کشمیر کو اس طرح لینا چاہیے کہ یہ ایک ہمارا حصہ وہاں پہ ہے. قائد اعظم نے فرمایا اٹ از اے جگولر وین، ٹھیک ہے نا. اور جگولر وین ہے جو یہ آگے تک پانی کی لڑائی جو آگے ہے، جو باقی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جو کشمیریوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا، یہ بھی ایک الگ حقیقت ہے. یعنی 19 جولائی کو ہی کشمیریوں نے اپنے آپ کو یعنی پاکستان کے ساتھ قرارداد جو ہوئی ہے ادھر، یعنی مرحوم یہ سردار ابراہیم، ٹھیک ہے نا. تو مرحوم کے رہائش گاہ پہ تو باقی لوگ بھی تھے، ٹھیک ہے نا. اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا. اب یہ جو آپ کہہ رہے تھے ریاست الگ تھی وغیرہ تھی، دیکھیے ایک نظریہ پیش کیا گیا نا اس وقت، برصغیر کا ایک فارمولہ پیش کیا گیا، ٹھیک ہے نا. ورنہ بہت سارے راجواڑے بھی تھے، بہت سارے یعنی ریاستیں بھی تھی، لیکن فارمولہ جو طے کیا گیا اسی فارمولہ کے مطابق اس کا ڈویژن ہو گیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے فارمولہ کیا کہ عوام جہاں پہ زیادہ پہ میجارٹی ہوگی اسی کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا. ورنہ جو جوناگڑھ ہے، مناور ہے اور حیدرآباد دکن ہے، وہاں تو حکمران مسلمان تھے نا، لیکن وہ نہیں مانا گیا ہے. انہوں نے کیا میجارٹی کس کی ہے؟ وہ مطلب نان مسلمز ہے. لیکن کشمیر میں جو میجارٹی تھی وہ کن کی تھی؟ مسلمز کی تھی. یعنی اس وقت بھی جو یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جو ہم دیکھتے ہیں وہ جو ایک سازش ہوئی ہے گرداسپور کے حوالے سے، کیونکہ ایک ہی راستہ تھا، یہ بھی ایک المناک داستان ہے. یعنی ہمارے لوگ کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اس وقت، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا آپ کو وہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح رہنا چاہیے کہ ایک ہمارا حصہ جو ہے نا وہ پنجے استبداد میں ہے، ٹھیک ہے. کسی کے وجود کا ایک حصہ کسی اور کے قبضے میں ہو تو وہ کیسے سکون سے؟ کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، دیکھیے ایسے لوگوں سے ہمیں پھر ہمت ملتی ہے نا. کل ہمارے حریت کانفرنس پہ ایک سیمینار تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ کنن پوش پورہ کا واقعہ پیش ہوا، بڑا دردناک واقعہ ہے. تو پھر وہاں پہ عظمیٰ گل صاحبہ وہ بھی تھی، تو انہوں نے ایک بات کی ہے، کیونکہ یہاں آپ کے پاس پہلے یعنی آپ کا شکریہ کہ ٹائم ہمیں آپ نے اور دیا ہے. تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مرحوم یعنی حمید گل صاحب،
انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پاکستان کا نام بھی کشمیر رکھنا چاہیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے نا، یعنی پاکستان کے لوگ ہیں نا ایسے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں جو کشمیر کے ساتھ بالکل، عوام تو ہے ہی، مطلب ایسے جو بڑے پوسٹوں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے کوئی غلطی کی ہے کہ ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں خمیزہ بھگتنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے لیے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے پاکستان کی، چاہے مذہبی، ہمارے لیے سب ایک ہیں. لیکن قدرتی بات ہے جو کشمیر کی بات کرے گا، میرے کشمیر کے آواز میں آواز ملائے گا تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے ہاتھ ان کے لیے دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی اس ملک کے حوالے سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کن کن مشکلات میں ہے، اس کا ہمیں کشمیریوں کو بہت ادراک ہے. یہ نہیں کشمیری بہت سمجھتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کن کن آزمائشوں سے گزر رہا ہے. اور یہ بھی ہے، یہ ایک واحد ملک ہے جس کے پاس اٹامک پاور ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا عسکری صاحب، اگر کشمیر کا مسئلہ اس طرح نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں، میری اپنی ہے، شاید پاکستان کے پاس اٹامک پاور نہ ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کچھ جو اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ کرنا اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، انسان کی نظر محدود ہوتی ہے نا. شیخ صاحب، کچھ ہے جو اسی گفتگو میں ایک بات اور بھی ایڈ کر دوں. میں مطالعہ پاکستان کا طالب علم ہوں. میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہ بتاتی ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر نہ ہوتا تو شاید ایسٹ پاکستان نہ ٹوٹتا. ٹھیک، یعنی پاکستان نے اپنا ایک حصہ جس ایک مقصد کے لیے اگر کمپرومائز کیا ہے تو وہ مقصد کشمیر ہے. کیونکہ 71 کے بعد جب 72 73 میں سملہ معاہدہ ہوا ہے تو بھی اس کی پہلی شق یہ بتاتی ہے کہ مسئلہ کشمیر ہمارے درمیان موجود ہے اور یہ موجود رہے گا. جب تک یہ حل نہیں ہوگا تب تک برِ صغیر کے معاملات حل نہیں ہو سکتے. بھیا پاکستان کے لیے کشمیر بہت لازمی ملزوم ہے. میں آپ کو بتائیں، جتنا ہم کشمیریوں کے لیے پاکستان ہے اس سے زیادہ پاکستان کو کشمیر مطلب ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا یہ ہے کیونکہ یہ جو ہندوستان کی فرسٹریشن ہم دیکھتے ہیں نا، وہ کہہ رہے کہ اتنا ہم نے سپریشن کیا ہے، اتنا ہم نے ظلم جبر کیا، اتنے بلیک لاز کیے، اتنا کشمیریوں کو ہم نے دبایا، انسانی حقوق کی اتنے بڑے پامالیاں ہوئی ہے، لیکن نہ وہ جذبہ آزادی کو ختم کر سکے کشمیر سے، اور نہ جو ہے محبت پاکستان کے ساتھ. یہ بھی ہندوستان کی ایک فرسٹریشن ہے. مطلب ہم نے اتنا ان کے ساتھ کیا، یہ پھر بھی پاکستان کہتے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مضبوط پاکستان ہے یہ تحریک آزادی کے لیے ضروری ہے. کیونکہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، انسان کو عبرت نصیحت حاصل کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کو، پاکستانی نوجوانوں کو آپ کیا کہتے ہیں، کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیے پاکستانی جو نوجوان ہیں نا، تو جب ہم کہتے ہیں ہم الگ نہیں ہے تو ان کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو نہ بھولیں، ٹھیک ہے نا. یہ جس طرح کشمیر میں نے آپ کو بتایا پاکستان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح پاکستان کے لیے کشمیر بہت ضروری ہے. ہاں، اپنا دیکھیں، ایک تو ہے نا ہم مسلمان بھی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کشمیر کے حوالے سے یا مظلوموں کے حوالے سے آپ نے کیا آواز اٹھائی. آپ کہیں گے یہ حکمرانوں کو کرو، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، وہ حکمرانوں کو اپنی انڈیویجولی آپ نے کیا کیا. اس لیے ہم پاکستان کے جوانوں کو کہتے ہیں ایک تو اس آزادی کی قدر کر لیں جو آپ کے پاس ہے. ہاں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ آزادی کیا ہوتی ہے یہ آپ کشمیریوں کو بتائے، ٹھیک ہے نا. 47 سے آگے اس سے 31 کی بھی اگر ہم بات کریں گے، پھر اور بھی ہمیں دیکھنا ہے تو نہ کسی جگہ سر سامنے آتا نہ پیر سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. حقیقتاً ہے نا. یہ پچھلے چند سالوں میں نسل عجیب ہو گئی، یہ کہتی ہے کہ ہم آزاد ہی نہیں ہیں. دیکھیے وہ بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے کہا نا حکمرانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اٹ سیلف جو ہے آزادی جو ہے نا، یہ بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے. انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتا ہے جب تک انسان کسی چیز سے محروم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں ابھی ہم آپ اور میں ابھی بولتا ہوں، جتنے بھی دیر تک ہم بولتے جا رہے ہیں، آپ اس کو بتائیں نا جو بول نہیں سکتا ہے، اس کو بتائیں نا اس کی قدر کیا ہے. آپ اس کو بتائیں نا جس کی یعنی بینائی چھین گئی ہو یا جس کی بینائی نہ ہو، اس کو بتائیں نا آنکھ کا کیا امپورٹنس کیا ہوتی ہے. تو اس لیے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جیسے بھی ہے ویسے بھی ہے، حالات تو بدل جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو اس طرح حکمران نہیں ملے ہیں یا اس طرح پاکستان کو آپ آگے نہیں
سکے ہے، تو یہ تو ضروری نہیں کل کوئی اور آ سکتا ہے جس کے ہاتھ میں زمام ہو ہاں جو اس کو وہاں تک پہنچائے گا، ہاں، ٹھیک ہے نا، توقع تو ہے نا، عروج امید تک تو ہے نا. امید تو ہے نا، عروج تو پہنچائے گا نا. ہاں تو اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ نہیں کر رہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا ہاں آپ کی. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اب آزادی اپنی جگہ، جو اب ہماری شناخت ختم کی جا رہی ہے، جو اسلامی تشخص ہمارا ختم کیا جا رہا ہے، جو ہمارا ایمان جو اب وہاں پہ خطرے میں ہے، اور ہندوستان نے اس کے لیے عملی اقدامات اٹھائے ہیں. اس لیے میں جوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ یعنی یہ ایک تو اس آزادی کی قدر کر دیجیے، ٹھیک ہے نا. دوسرا جو ہم حکمرانوں سے اور یہ جو ہے پولیٹیشنز ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں، ہوں، آپ کے آپس میں کبھی کبھار اختلاف ہو سکتا ہے پولیٹیکلی، لیکن کشمیر کے حوالے سے جب ایک دوسرے پر آپ الزام دیتے اس نے غداری کی، اس نے غداری کی، اس کا ایک بڑا نگیٹو پٹ آتا ہے کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس کو پلیز خدا را، اختلاف ہو سکتا ہے پولیٹیکلی جو بھی ہے، لیکن یہ چیزیں نہ کیا جائے. اور میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو کبھی بھولیے نہ، ٹھیک ہے نا. ہندوستان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پلاننگ جو ہے اس پہ گامزن ہونے کی ضرورت ہے. لانگ اور شارٹ پروگرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے لیے ہماری جو پلاننگ ہے وہ لانگ پلاننگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہم جب کشمیری تھکے نہیں تو آپ کو تھکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب جھکے نہیں آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہندوستان کے ساتھ ہر ایک معاملہ کر لیجیے، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، لیکن جو کشمیر کے حوالے سے کمپرومائز. کمپرومائز نہ کرے. کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ کشمیریوں کو آپ ضرور، کیونکہ جو اصل ہے قوت ہے وہ کشمیری عوام ہے، ان کو فیصلہ کرنا وہ کیا چاہتے ہیں. جو آپ کے یعنی ایشوز اور بھی ہے وہ آپ اسے ہندوستان کے ساتھ کریں، لیکن جو کشمیر کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں ان کو آپ ہندوستان کے ساتھ بالکل طرح کر دیجئے، کیونکہ یہ ایک اچھا پیغام وہاں جاتا ہے. اور آپ نے جو یہ فروری کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، تو شہید مقبول صاحب کی بھی آپ نے بات کی ہے، ان کو بھی پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے، جو کہ کشمیریوں کا ایک ہیرو ہے، اور اس کی جسد خاکی اور اس کی بھی جسد خاکی ابھی وہاں پہ ہی ہے، دفن واپس ہی نہیں کیا. وہی میں کہہ رہا ہوں واپس ہی نہیں کیا ہے. تو مقبول بٹ صاحب بھی ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں. اور پھر آپ نے یہ 5 فروری کے حوالے سے بھی بات کی ہے، کیونکہ ہم اسی پہ بات کر رہے تھے. تو قدرتی بات ہے جو آج کل سپاہی سالار نے جو یہ بیان دیا ہے تو اس سے بہت حوصلے بڑھے ہیں، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں پوسٹر لگے ہیں اس حوالے سے، کہ ٹھیک ہے. کشمیر کے لیے 10 جنگیں لڑنے پڑیں گی بھی تو لڑیں گے. لڑیں گے. تو اس کا یہ نہیں آپ کہتے، کیونکہ ہمارا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کے بہت سارے آپشنز ہیں. اس کا ڈپلومیٹک ہے، اس کا پولیٹیکل ہے، اس میں میڈیا کا وار ہے، اس میں سائیکولوجیکل ایک وار ہوتا ہے، ہمیں اس کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پروگرامز ہوتے ہیں. تو جب شہباز شریف صاحب نے جو وزیر اعظم پاکستان کے ہیں، جب اس نے یہ بیان دیا تو حوصلے بڑھ گئے. یا کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم جب یونائٹڈ نیشن میں بیان دیتا ہے اس سے ہمارے حوصلے بڑھ جاتے ہیں. یعنی جو بھی کشمیر کے ساتھ اس طرح جو انہوں نے آج کل اظہار یکجہتی، کیونکہ میں خود بھی اس حوالے سے لاہور میں تھا جہاں مریم صاحبہ جو ہے وزیر اعلیٰ وہاں پہ آئی تھی، اور پھر ہمارا ٹاک یہ ہوا ہے، میڈیا کے ساتھ ٹاک ہوئی تھی، اسپیکر صاحب تھے اور عظمیٰ بخاری صاحبہ تھی. اسی طرح جو بھی میرے اور کولیگز تھے، کچھ کراچی میں تھے، کچھ مظفر آباد میں تھے، کچھ اسلام آباد میں تھے، یعنی جو حریت کانفرنس کے مختلف لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہی ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی کو اجاگر کرنا اور اپنے آپ کو وقف کرنا اس تحریک کے ساتھ، اس کو ہر لحاظ سے آگے لے جانا ہے. تو ہم بھی مختلف جگہوں پہ گئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے، کوئی پشاور میں بھی تھا، کوئٹہ میں بھی تھا، یعنی جتنے بھی میرے کولیگز ہیں جو وہاں پہ گئے، سبوں نے کہا، جب ہم نے آپس میں بات کی تو سبوں نے یہ کہا کہ بڑا اچھا ہمارے ساتھ وہاں پہ پروگرامز ہوئے ہیں، لوگوں کی شمولیت ہوئی ہے، ٹاک شوز ہوئے ہیں، یعنی ریلیز ہوئے ہیں، سیمینارز ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں اور بھی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں سے یہ جو یکجہتی کی جاتی ہے، اس سے بالکل کشمیریوں کو ایک واضح پیغام بھی ملتا ہے، اور ان کے جو حوصلے اور جذبے جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اور خاص کر جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے جہاں پہ ہر لحاظ سے پابندیاں ہیں، یعنی آواز ہی کوئی نہیں نکال سکتا ہے، نکالنے سے پہلے ہی دبایا جاتا ہے. تو جب ایسے ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اس سے ایک ہمت اور حوصلہ کشمیریوں کو ملتی ہے. اور میں ڈائسپورا پہ بھی جو بھی لوگ کام کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور جو یہ ایمبیسیز ہے وہاں پہ بھی کشمیر کے حوالے سے 5 فروری کے حوالے سے، کیونکہ اسی پہ فروری کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے، تو پروگرامز ہوئے ہیں.
تو یہ چیزیں جو ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس سے یہ کیا رائے ہوگا, گاہ نہیں ہوئی. یہ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر ایک یعنی جو ایکشن ہوتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی انشاءاللہ صلہ ملتا ہے. تو میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے, ہمیں مسئلے کشمیر کو ٹوٹلٹی میں دیکھنا ہے. واہ. ہمیں مسئلے کشمیر میں ہر آپشن کو مد نظر رکھنا ہے, اور ہمیں ہر آپشن کو ساتھ ساتھ چلانا ہے. ہمیں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں کوئی معذرت خوانا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں پاکستان کی جو اس وقت حالات ہے, جو معاشی حالات ہے, یا جو باقی انسرٹنٹی ہے, ہمیں اس کا احساس ہے کشمیریوں کو. ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان مزید آزمائشوں میں پڑے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے, وہ مضبوط ہو. اور جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کہ جو کشمیری ہے, جو وہاں پہ ہندوستان جہاں پہ قابض ہے, ان در سے ان کا جو ہے ان کو آزادی دلانا, یہ ہمارا مین جو ہے مقصد ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے دیکھنے والوں کو اگر شیخ عبد المتین صاحب کا یہ پیغام سمجھ آ جائے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کیجیے. اس لیے, اور اگر آپ کو قدر نہیں ہے تو کشمیریوں سے پوچھ لیجئے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. برے حالات آ سکتے ہیں, اچھے حالات بھی آ جائیں گے, لیکن یوں مایوس ہونا اور یہ کہنا کہ یہ کوئی آزادی نہیں, یہ کوئی کچھ نہیں, یہ دشمن کی چال کا آپ شکار ہو سکتے ہیں. آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اگین آپ کی وہی والی بات جو فیض صاحب کا مصرع آپ نے پڑھا تھا کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب, بہت شکریہ. بہت بہت سلامت شکریہ رہے. آپ کا. اللہ خوش رکھے, اللہ آپ کو سلامت بھی رہے. خوش تھینک یو.